कब्रिस्तान की मखलूकात हमारे साथ हमारे घरों तक आ जाती हैं। कैसे आती हैं? अचानक बैठे बैठे बंद कमरों में चले जाना, बेहोश हो जाना, कंधों पे वजन, सर पे दबाव, खिंचाव, चीखें मारने लग जाना। मुख्तलिफ आमलीन को बुलाया लेकिन ठीक। जब जिन्नात को जलाते हैं तो उनकी फैमिली बदला लेने के लिए आती है। लग रहा है जैसे 25 साल की उम्र है और हड्डियों का ढांचा बना हुआ। मैं बड़ा हैरान हुआ, पता चला कि उसके ऊपर जिन्नात की पूरी फौज। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के थ्रू भी जादू हो जाता है। के ऊपर लोग पढ़ाई कर देते हैं, बंदे को पता ही नहीं होता। मेरे पास एक खुशबू, मैंने उसके ऊपर एक पढ़ाई कर दी। पढ़ाई थी जिन्नात असर ना करें। पाकिस्तान के किन किन एरिया से ज्यादा केसेस आते हैं और कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं? उसके रिश्तेदारों ने अमल कर दिए और उसको पता चलता था जादू का तोड़ जादू से ही होगा। कई जिन्नात इस तरह के होते हैं कि वो जब हाजिर होते हैं वो कहते हैं कि अपनी किसी न किसी जिस्म की कुर्बानी दो। जिन्नात इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे कई वाकयात आपने सुने होंगे, लेकिन क्या एक से ज्यादा जिन्नात एक ही इंसान की बॉडी पर एक ही टाइम पर कब्जा कर सकते हैं? अगरबत्ती, चिराग और हांडी के अमल में क्या फर्क है और इन तीनों अमाल से जिन्नात से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है? मसान की हांडी का जादू किस कदर खतरनाक होता है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इससे पहले ना हमने आपसे बहुत सारी पैरानॉर्मल स्टोरीज सुनी है, रियल लाइफ केसेस पर जो हैं। मुझे ये बात बताइएगा कि जब कब्रिस्तान जाते हैं इसाले सवाब के लिए, फातह खानी के लिए, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान की मखलूकात हमारे साथ हमारे घरों तक आ जाती हैं। कैसे आती हैं? बहुत अहम टॉपिक, और कई लोग जो है इस मसले की वजह से बहुत परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता। मेरे पास ऐसे 20 केस आते हैं कि जो लोग इसाले सवाब की नीयत से कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के जिन्नात, हमजाद अपने साथ ले आते हैं। आपने सुना होगा कि औरतों का और बच्चों का कब्रिस्तान में अक्सर जाना मना कहा गया है। अक्सर कहते हैं लोग। अक्सर कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। और दूसरा ये कि वो जो जगह होती है ना कब्रिस्तानों वाली, वीरानगी होती है ना, वहाँ पे असेब ज़्यादा होती है, वहाँ पे असर होता है। कुछ वजूहात तो ये होती हैं कि अक्सर लोग अपने सदक़ात और बहुत सी चीज़ें जो है वो कब्रिस्तानों में फेंक आते हैं, दालें वगैरह भी। और अक्सर आमलीन लोग वहाँ पे इस तरह के अमल करते हैं जो कि ख़तरनाक किस्म के होते हैं, जैसे किसी के दरमियान जुदाई डलवाना, बुग़्ज़ डलवाना और बद असरात, शैतानी असरात, शैतानी चीज़ें। तो वो काफ़ी इस तरह का। और दूसरा ये कि जब जादूगर जादू करता है या आमलीन अमल करते हैं तो वो वहाँ पे पुतलों को दफना देते हैं और फिर साथ पुतले बनाते हैं ना, किसी भी इंसान के ऊपर जादू करते हैं। तो जब बंदा वहाँ पे जाता है ना तो उन चीज़ों के ऊपर से गुजरता है या कब्रिस्तान के आगे या पीछे जाता है कब्रों के, तो वहाँ पे उसका असर आ जाता है। एक लड़की जो मेरे पास आई, अस्मा नाम की लड़की थी, उसके साथ पेश आया। अपनी वालदा की कब्र पे जाती थी, वालदा फौत हो चुकी थी और उसको बहुत सख्त किस्म के जो है असरात थे। इस तरह के थे कि जब मुझे बुलाया उन्होंने तो मैंने देखा तो पता चला यहाँ पे उसके ऊपर एक जिन का असर है और वो जिन हमजाद है, हमजाद जिसे कह लेना। नाम उसका नदीम, उसने खुद बताया कि जी मैं नदीम हूँ। जब वो जिन हाजिर हुआ अच्छा। तो पूछा गया कि आखिर क्या प्रॉब्लम आई जो तुम उसके ऊपर मुसल्लत हो, तो उसने कहा कि ये कब्रिस्तान जाती थी और बाकायदगी के साथ जाती थी। डॉक्टर लड़की, पढ़ी लिखी, और जब इस तरह का मसला पेश आया तो इलाज करवा करवा के थक गए, मगर तबीयत ठीक नहीं हुई। जब उसकी हाज़िरी हुई, जब मैंने पढ़ाई की, तो उसने कहा कि इसको खुशबू पसंद है। अब ये खुशबू किसको पसंद है? अस्मा को तो पसंद नहीं थी, उस जिन को पसंद थी। तो वो वहाँ पे जाके अगरबत्तियाँ लगाती थी और वो उसके ऊपर आशिक हो गया और फिर उसने 1.5 साल तक जो है उसके तमाम कामों में रुकावट डाली, उसके कामों के साथ साथ उसकी एजुकेशन में रुकावट और काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई, पढ़ने लिखने में, घर के मामलात में। अचानक बैठे बैठे बंद कमरों में चले जाना और बेहोश हो जाना, कंधों पे वज़न, सर पे दबाव, खिंचाव, चीखें मारने लग जाना। मुख्तलिफ़ आमलीन को बुलाया लेकिन ठीक नहीं हुई।
پھر اس کا بھائی جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی اس طرح کا پرابلم میرے ساتھ بھی ہونے لگ گیا اب، اور گھر میں بہن کے ساتھ بھی ہے. تو پھر ہم نے اس جن کی حاضری کی. اس نے بتایا جی میرا نام ندیم ہے اور میں عرصہ دراز سے اس کے ساتھ مسلط ہوں اور میں نہیں جاؤں گا. مختلف عاملین آئے لیکن میں نہیں گیا. اور پھر میں نے اس کو حاضر کر کے اس نے کلمہ بھی پڑھا اور میں نے کہا جی چلے جاؤ. تو مجھے پتا تھا اس نے نہیں جانا. یہ جھوٹ بولتے ہیں جنات، اکثر ہمزاد جھوٹ بولتے ہیں. پھر میں نے اس کا عمل کیا، ہانڈی کا عمل کیا. دیکھو اس عمل کی اتنی زبردست قسم کی پاورز ہوتی ہیں جس سے یہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اوکے. وہاں پہ مختلف کلام پڑھے گئے، سورہ مزمل اور بھی پڑھائیاں، سورہ یاسین، اور اس کو پکڑا گیا، ہانڈی میں ڈالا گیا، جلا دیا گیا. اور پھر الحمدللہ وہ بچی ٹھیک ہے. تو میں شکر اللہ. یہ کہوں گا کہ اگر آپ قبرستانوں میں جاتے ہو یا اگر آپ کے بچے جاتے ہیں تو حفاظت کی دعا پڑھ کے جانی چاہیے. بالکل. ہاں، جب آپ حفاظت کی دعا پڑھتے ہو، آیت الکرسی پڑھ لیں. دیکھیں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پاور رکھی ہوئی ہے. کوئی شک سورہ نہیں. فلق، سورہ ناس پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کی پروٹیکشن ہو. اچھا، یہ تو ہم جنات کی بات کر رہے ہیں. قبرستان میں جادو کے بھی بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں ہم. قبر پر چھری پڑی ہوئی، پھر پتلے، پھر بکرے کی سری. کیا معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھو پہلے ہوتا تھا کہ قبرستان کھلے ہوتے تھے، وہاں پہ باقاعدہ گورکن نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا بعد میں اس طرح کا سلسلہ ہوا کہ قبرستانوں کی چار دیواری کر دی گئی اور باقاعدہ گورکن بیٹھنے لگ گئے اور پابندی لگ گئی کہ ہر بندہ یہاں پہ نہیں آئے گا اور صدقے نہیں پھینکے گا. لاہور میں اب کافی زیادہ اس چیز کا جو ہے اہتمام ہوتا ہے، لوگ چھپ چھپا کے وہاں پہ جاتے ہیں. بیسیکلی وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسیب کا اثر ہوتا ہے، اسیب زدہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے ہمزاد تو قبرستانوں میں ہی موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی پڑھائی کا اثر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے سورہ مزمل قبرستان میں پڑھنی ہے کسی دشمن کے لیے، دشمن کے خلاف، تو سمجھو کہ سورہ مزمل کے جنات موکلات کے ساتھ ساتھ وہ ہمزاد بھی جائیں گے اس دشمن کے لیے. اور اگر آپ نے روحانی طاقت بڑھانے کے لیے کرنی ہے تو وہاں پہ دیکھو رات کے وقت قبرستان میں وحشت ہوتی ہے. بالکل. آپ قبرستان میں نہیں بیٹھ سکتے اکیلے. آپ کو خوف، ڈر، آنکھیں بند ہوں اور آپ پڑھائی کر رہے ہوں اور اچانک کوئی آہٹ ہو جائے تو آپ گھبرا جاتے ہو. تو وہاں پہ اتنا زبردست قسم کا پازیٹیو اور نیگیٹو اورا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کسی بھی کام میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ نے رزق بڑھانا ہے تو کہا جاتا ہے کہ رزق کا ایک عمل ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے فوت شدگان کو بخشا جائے، قبرستان والوں کو بخشا جائے، اسے رزق بڑھتا ہے. کئی لوگ تو اصالہ ثواب کی نیت سے جاتے ہیں. اب کئی لوگ قبرستانوں میں جانے سے منع تھوڑی کیا گیا ہے. دیکھو اگر ہم اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اور مرنا ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، تو جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے جو لوگوں کے جو فوت شدگان ان کے کتبے بنے ہوتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کتنے سال سے کتنے سال اس دنیا میں رہا. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جائیداد ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کے جانا تو قبروں میں ہی ہے نا. تو پھر بندے کو موت کی جو ہوتی ہے کہ مر تو جانا ہے، تو بندہ اپنے نامہ اعمال کو بہتر کرنے کے لیے عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ کیونکہ موت کا جو خوف ہے نا بہت برا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ جو نفوس ہے، آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہے جو پروگرام دیکھ رہا ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی موجود ہے، اس نے اس دنیا میں نہیں رہنا. تو قبرستان جو ہے ہمیں ہماری موت کی یاد دلواتے ہیں. تو وہ تو اس چیز کا تو فائدہ ہوتا ہے. کئی قبرستانوں میں دربار ہوتے ہیں، بزرگ نیک لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں نفس مرتا ہے نا، انسان نہیں مرتا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جاتے ہیں تو لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور اسی طرح اولیاء اللہ کے پاس جا کے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. کئی لوگ کشف القبور کرتے ہیں، قبروں کے پاس جا کے مراقبہ کرتے ہیں. وہاں لازمی نہیں کہ وہاں پہ ہمزاد ہی ہوں، وہاں روح کا بھی آنا جانا ہوتا ہے. جو بندہ اس دنیا میں نہیں رہتا چلا جاتا تو اس کی روح تو ادھر ہی ہوتی ہے، اس کا جسم تو دیکھو وہ مٹی تو وہ موجود ہے نا. کہتے ہیں کہ جس انسان نے جہاں دفنایا جانا ہے وہ اپنی مٹی تک وہاں تک پہنچ ہی جاتا ہے.
تو اس کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ نیگیٹو اورا بہت زیادہ موجود ہوتا ہے، شیطان کا بہت اثر ہوتا ہے، شیطانی اعمال کرنے والے لوگ بہت موجود ہوتے ہیں. جس طرح خیر بہت زیادہ، اس طرح شر بھی اس کے بالکل مقابلے میں ٹھیک ہو موجود گیا. ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جنات کو جلا دیا، جب جنات کو جلاتے ہیں تو ان کی فیملی بدلہ لینے کے لیے آتی ہے؟ جس طرح سے دنیا میں کسی انسان کو نقصان پہنچاؤ تو دوست اور رشتہ دار آ جاتے ہیں. بالکل، یہ سوال بھی بہت اہم ہے. میرے ساتھ ریسنٹلی ایک کیس پیش آیا. لڑکے کا نام ریحان، اور اس کی شادی ہوئی، ماشاءاللہ 4 بچے. اور میں جب ان کے گھر گیا تو لبیبہ میں حیران، اس کی تصویر دیکھی نا شادی والی، مسز کے ساتھ جس کمرے میں لگی ہوئی تھی، تو اس کی اچھی بھلی صحت اور بڑا خوبصورت نوجوان، اور جو وہاں پہ نیچے بیڈ پہ بیٹھا ہوا، تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ سوکھ کے تیلا ہوا بچہ. میں حیران، 40 سال عمر، لگ رہا ہے جیسے 25 سال کی عمر ہے، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا. میں بڑا حیران ہوا. پتہ چلا کہ وہ لوگ کنٹینیوسلی ہاسپٹل سے انجیکشن اور میڈیسن اور ڈرپس لگوا رہے ہیں. اور جو اس کا بھائی آیا، اس نے کہا کہ ابھی ہم نے اس کو مزید ایڈمٹ کروا دینا ہے ہاسپٹل میں. میں نے جب اس کو چیک کیا، اس کی تشخیص کی، تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر جنات کی پوری پکھی جسے کہتے ہیں نا، پوری کی پوری فوج، لشکروں کے لشکر. Oh my God. میں بڑا حیران ہوا. میرے ساتھ میرے جو ساتھی تھے، جس میں غلام شبیر صاحب اور خلیل صاحب اور مس سیرش، چاروں لوگ، اور ایرج، یہ چاروں لوگ موجود تھے. ہم نے پڑھائی کرنی شروع کی، جن کی حاضری ہو گئی. اور اس نے کہا کہ میں اس کو اس دنیا میں نہیں رہنے دوں گا، میں نے اس کو ساتھ لے جانا ہے. کیونکہ یہاں پہ کم از کم 10 سے 15 عمل آئے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکے، آپ کیا کر لو. اس کی سیدھی تڑی تھی. میں اس واقعے کو کیا یہاں پہ کہوں کہ مجھے یہاں پہ اس کے 2.5 گھنٹے لگے پڑھائی پہ. یقین جانو، ایک کے بعد دوسرا جن، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 5واں، کم از کم 100 کے قریب ہم نے وہاں پہ جنات پکڑے. اور ہانڈی کا ہی عمل تھا، ساری بات، پکڑ رہے تھے، جلا رہے تھے، ہانڈی میں ڈال رہے تھے، جلا رہے تھے، پڑھائی کر رہے تھے، اگربتی کا استعمال کر رہے تھے، چراغ کا استعمال کر رہے تھے، پڑھائیاں کر رہے تھے، پانی دم کر کے دے رہے تھے. اور ہم 1 ویک تک اٹھ نہیں سکے. یعنی کہ اتنا اٹیک ہم لوگوں کے اوپر ہوا. تو اس ٹوٹل جنات تھے کتنے اس بندے پر؟ اس کے اوپر کم از کم 100 سے زیادہ تھا. تو میں نے کہا پکھیاں تھیں. باقی تو پھر ہم نے اس کا حصار کر دیا نا، ہانڈی کر کے جتنے مین تھے، جو بڑا تھا اس کو پکڑ لیا اور اس کو جلایا. تو باقی اس کا پھر حصار کر دیا، منزل کا پانی دیا، منزل کا تعویذ دیا حفاظت کے لیے. اور پھر اس کو قرآنی آیات پڑھنے کے لیے اس کے گھر والوں کو بتائیں. گھر میں اگربتی، گھر میں بھی ظاہری بات ہے اس کا اثر تھا، تو گھر میں اگربتی کا جو ہے وہ دم کیا. وہ بھی الحمدللہ اب وہ بچہ اتنا، میں تو اس کو بچہ ہی کہوں گا، بیچارے کو شادی شدہ ہے، 3 بچے ہیں، اور وہ موت کے منہ سے باہر نکلا. اور اس کے گھر والے حیران تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے میڈیکلی علاج کروا کے تھک گئے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ روحانی مسئلہ ہے. اس نے جو جن حاضر ہوا، اس نے جو سٹوریاں سنائی وہ بڑی حیران کن تھی. وہ کہہ رہا تھا میں اس کے بچے کو میں نے یہ کیا، اس کی بیگم کو میں نے یہ بیماری ڈالی، اور اس کی جو بہن ہے وہ بیمار رہتی ہے، وہاں بھی جا کے میں اثر ڈالتا ہوں. ان کے رشتہ داروں کے جو معاملات خراب کیے ہیں، ایک بندے کا کاروبار تباہ کیا. اچھا، وہ حاضری میں وہ جن ساری باتیں بتا رہا ہے. میں پھر اس کے بھائی سے تصدیق کر رہا ہوں کہ جی یہ ایسا ہوا. اس نے کہا ایسا ہوا. اس نے کہا جی چچا تھے، اس کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا، اس کی ٹانگ جو ٹوٹی تھی وہ میں ذمہ دار تھا، کاروبار جو چل رہا تھا وہ میں نے بند کروایا. تو وہ ایک بڑا حیران کن. تو 1 ویک ہم اٹھ نہیں سکے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بدلہ تو ہم سے بھی لے رہے تھے، ہمارے اوپر بھی بھیجا گیا. تو پھر جب یہ بدلہ لیتے ہیں تو پھر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جسم پہ بھی خراش اور چیزوں کے اثر. پھر ہمیں خود روزانہ صبح کے ٹائم پانی دم کر کے پینا پڑتا ہے، تعویذ سے نہانا پڑتا ہے، رات کو اپنی حفاظت کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے. یہ ایک جنگ ہے. اب یہ نہ کہو روحانی علاج کرنا
اور روحانی دنیا میں قدم رکھنا ایک جنگ ہے۔ اچھا یہ جنگ جو ہے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جنگ صرف عاملین ہی لڑتے ہیں، یہ میں آپ کو آج حقیقت اور ریالٹی بتاؤں گا، یہ جنگ آپ بھی لڑ رہی ہیں۔ یہ جنگ ہر وہ بندہ لڑ رہا ہے جو یہ پروگرام سن رہا ہے یا کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے یا جو بندہ اس دنیا میں آیا۔ یہ جنگ شیطان اور رحمان کی ہے، ابلیسی بالکل نظام کی ہے۔ آپ اگر اس میں لوگوں کا علاج کرتے ہو یا لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کرتے ہو تو آپ کے پاس ہتھیار بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی دیکھیں جس طرح کی پاورز بندے کے ساتھ ہوتی نا اسی طرح کا شیطان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جتنی روحانی پاورز ہے یا جتنی آپ اپنے کام کر رہی ہیں کہ اسی طرح کے حاسدین اور دشمن اور شیطان آپ کے مقابلے میں کھڑا بالکل ہوگا۔ آپ کا اورا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس بندے نے ایسا کیا کیا تھا کہ اتنے سارے جنات اس پر مسلط ہو گئے؟ کیا اس نے نہیں تھا، کیا ایک وہاں پہ اسی نے جو جن حاضر تھا اس نے بتایا تھا کہ ایک شیعہ عمل تھا، اس نے عمل کیا تھا اور یہ کام کرتا تھا کاسمیٹک کا، اور اس نے عمل کیا تھا اور اس عمل کے کرنے سے میں اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اس کا نام بھی بتایا۔ تو اس نے بیچارے نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ عملیات کی دنیا، جادو کی دنیا میں لوگ گھر بیٹھے اس طرح کے عمل کر دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ تو بیچارہ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ مرنے کے بعد ان لوگوں کا جو ہے صحیح اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ جو لوگ کسی کے لیے برا کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے لیے نقصان کرتے ہیں، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اچھا یہ آپ نے کیا کاسمیٹک کا کام کرتا تھا، بیوٹی پروڈکٹس کے تھرو بھی جادو ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی آپ کو کوئی تحفے میں دے کوئی چیز، بلکہ آپ کو کوئی بھی چیز کوئی بندہ کھانے کے لیے دیتا ہے، گھر سے کھانا پکا کے جی ہم نے آپ کے لیے اسپیشل کھیر بنا کے لے کے آئے ہیں، کھانا بنا کے لے کے آئے ہیں، یہ پرفیوم بہت زبردست ہے، یہ خوشبو بہت زبردست ہے، آپ لگائیے کتنا زبردست۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ اگر آپ نے کسی سے میک اپ کا سامان لینا ہے تو اس کے اوپر بھی پڑھ لو۔ اگر آپ نے کسی سے منگوایا نا پڑھائی کر لو، آیت الکرسی پڑھ لو۔ ہوتا یہ ہے گفٹس تو کہ ملتے رہتے ہیں نا جلد اکثر۔ خراب ہو جاتی ہے، آپ کا اورا خراب کر دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو نا کسی سرمے کے اوپر پڑھائی کر کے سرما آپ کو دے دے تو آپ کی آنکھوں کے اندر سے جو نور ہے، جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لپسٹک کے اوپر لوگ پڑھائی کر دیتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات بتاؤں، میں خوشبو سے کہ میرے پاس ایک خوشبو، میں نے اس کے اوپر ایک پڑھائی کر دی۔ پڑھائی تھی تسخیر کی، جنات اثر نہ کریں اور جو بندہ کسی کے پاس جائے اس کا کام ہو جائے۔ اچھا وہ ایک خاص کلام ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں خوشبو کے اوپر۔ ایک ہوتی ہے خوشبو سادہ، ایک ہوتی ہے خوشبو تسخیر کے عمل کی۔ آپ خاص عطر مل جاتے ہیں، بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، اس کے اوپر سورہ مزمل اگر آپ نے تسخیر کیا ہوا ہے عمل، سورہ یاسین ہے یا سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق تسخیر کے لیے، سورہ ناس تسخیر کے لیے، تو لوگ جو ہے کلام پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں اور اس خوشبو کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ جس کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سے بولتا ہی نہیں، اوکے ہو جاتا ہے۔ جن لڑکیوں کے رشتوں میں پرابلم آئی ہوتی ہے، رشتہ دیکھنے آتے ہیں، وہ خوشبو لگا لیتی ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ خوشبو کے اوپر جنات مسلط ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلا واقعہ آپ کو اسما کا بتایا کہ جنات کو خوشبو پسند ہے۔ اب اچھے جنات اور اچھے موکلات کو اچھی خوشبو پسند، خوشبو تو ہوتی ہی اچھی ہے، جس طرح بدبودار جگہوں پہ شیطانی چیزوں کا اثر ہوتا ہے نا، اس طرح خوشبو کے پیچھے بھی بڑے بڑے موکلات اور جنات ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہپنوٹزم میں نہیں آتا، اور ہپنوٹزم کیا ہے؟ نہیں، ہپناٹزم اور اس چیز میں فرق ہے۔ جنات، جادو ایک غیر مرئی طاقتیں، ہپناٹزم تو آپ اپنے اورا کو مضبوط کر کے فوکس کر کے پڑھائیاں، یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں ہپناٹزم میں ہمزاد کا کردار ہے۔ نہیں نہیں، یہ جو انسان کا وجود ہے نا، یہ بیش بہا پاورز کا منبع ہے۔ اسی کے اندر جو ہے آپ دنیا کو، بہت بڑی دنیا کو آباد کیا ہوتا ہے، جس میں رب بھی اسی میں ہے، شیطان بھی اسی وجود کے اندر ہے۔ اندر کی دنیا اتنی بڑی دنیا ہے کہ باہر کی دنیا کا اثر جو ہے، اندر کی دنیا کا اثر باہر کی دنیا پہ پڑتا ہے، باہر کی دنیا کا اثر ایسے اندر کی دنیا پہ کم پڑتا ہے۔ میں نے جہاں پہ ریسرچ کی ہے، میں ایک بڑی تحقیق سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جب کلام پڑھتے ہیں، جب کوئی ذکر کرتے ہیں تو شاید کچھ نہیں ہوتا۔ یقین جانو جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کے کلام پڑھنے سے روحانی دنیا میں کتنا زبردست قسم کا ہلجل ہوتی ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے کاموں کے لیے پڑھنا کبھی سکپ ہی نہ کرو، آپ پڑھتے رہو۔
وہ سب سے بہترین بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ دعاؤں کے ساتھ مزین ہے. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں. اور اگر آپ کو یہ منظر کھل جائے کہ آپ کے پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، یہ اتنا زبردست اور پاورفل نظام ہے، تو آپ حفاظت کی دعائیں پڑھنا ہی نہ چھوڑو. آپ پانی دم کر کے پینا ہی نہ چھوڑو. کیوں کہ جو شیطان ہے وہ اتنا دور بھاگتا ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا، مقابلہ جو بندے کے ساتھ کرتا ہے نا، وہ شاید اکیلے کرتا ہے. میں آج ایک بڑی زبردست آپ کو بات بتاؤں. آپ کو پتا ہے شیطان نے بھی جب بندے کے خلاف لڑنا ہے نا، تو مدد لینے کے لیے اللہ کے پاس ہی جاتا ہے. ہاں، مہلت تو شیطان نے بھی اللہ سے ہی لے رکھی ہے اللہ نا. سے کام کرواتا ہے کہ یا اللہ پاک میں نے اس بندے کو بھٹکانا ہے، تو بھٹکانے کے لیے وہ اللہ کے پاس ہی جاتا ہے. یہ ہم ہی انسان ہے کہ اپنے کاموں کے لیے اللہ کے پاس نہیں جاتے، اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں. کام ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، اس سے فرق پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وظیفہ، پڑھائی یا جو عمل آپ لوگ کرتے ہیں اس میں کتنے دھیان چلتے ہیں. دھیان یہ بڑی اہم بات ہے. نہیں لوگوں کو پتا کہ وظیفہ کرتے وقت سوچنا کیا ہے، دھیان کس طرف لے کے جانا. 4 دھیان چلتے ہیں لبیبہ پڑھائی کرتے وقت. نمبر 1، 4 دھیان کون سے؟ سب سے پہلا دھیان اللہ کے اوپر 100% بھروسہ اور اللہ کے اوپر 100% بے شک یقین، ہونا چاہیے. اور اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. پہلا دھیان یعنی کہ پڑھتے وقت اللہ کی طرف دھیان. دوسرا دھیان بتانے والے کی طرف دھیان، جو بتا رہا ہے کیا اس کے پیچھے بزرگوں کا فیض. ان لوگوں کے راستے پر چلا یا اللہ پاک جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ، پیر ہو، درویش ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ایسا بندہ ہو جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اللہ کی رحمت ہو. 2 دھیان ہو گئے. اب تیسرا دھیان، جو آپ کلام پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو یا سورہ فلق پڑھ رہے ہو یا سورہ ناس پڑھ رہے ہو یا سورہ مزمل پڑھ رہے ہو یا چہل کاف پڑھ رہے ہو، وہ جو پڑھائی ہے اس کے پیچھے جو مخلوق ہے وہ جو آپ کا کام کرے گی اس کی طرف دھیان. اب چوتھا دھیان، آپ کا کام. آپ پڑھ کس لیے رہے ہو؟ کیا آپ بیماری کے لیے پڑھ رہے ہو، آپ شادی کے لیے پڑھ رہے ہو، آپ رزق کے لیے پڑھ رہے ہو، یا آپ اپنی روحانی ترقی کے لیے پڑھ رہے ہو؟ 4 دھیان ہو گئے اور ادھر سے کلام بھی ہو گئے. اب آپ نے جب پڑھنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پڑھائی میں نے دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے. ان 4 دھیان میں ایک دھیان بھی مس ہو جائے تو وظیفہ نہیں چلتا. یہ میری 25 سال کے نتیجہ ہے. آج میں نے نچوڑ بتا دیا اپنے اس عمل کا کہ وظیفہ نہیں چلتا. یعنی کہ آپ نے اللہ پہ 100% بھروسہ کر لیا اور کلام پہ 100% بھروسہ کر لیا، اور جو آپ جس کام کے لیے پڑھ رہے ہو اس کی طرف دھیان کر لیا، لیکن بتانے والے کا اس میں آپ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، تو وہاں پہ عمل نہیں چلتا، وظیفہ نہیں چلتا، پڑھائی رک جاتی ہے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک کوئی شک. میں یہ نہیں کہوں گا، مگر تجربے کی بات، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں. تجربہ ظاہری بات ہے، ہم عملیات کے بندے ہیں، روحانیت کے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، تو ہمارا جو تجربہ ہے میں وہ تجربہ بتا رہا ہوں. تجربے کی بات ہے کہ جب بھی ہم نے ان 4 دھیان کو ساتھ لے کے کام کیا نا، پڑھا ہے یا ذکر کیا، ہمارا کام ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ پنجاب کے یا پاکستان کے کن کن ایریاز سے زیادہ کیسز آتے ہیں اور کیسے کیسے کیسز آ رہے ہیں؟ دیکھو، پورے پاکستان ہو یا آؤٹ آف کنٹری ہو، میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جنات موجود ہیں اور بیش بہا موجود ہیں. میرے پاس انڈیا سے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے لوگ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ جو رابطے کی کمیونیکیشن ہے وہ ذرا کمزور ہے. ہم نے ان کو کچھ صدقہ بتانا ہوتا ہے یا ہم نے خود صدقہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر ہم نے، ظاہری بات ہے، کسی ایک بندہ ہے جس کو ہم نے صدقے کا بتانا ہے کہ جی گوشت کے اوپر چہل کا پڑھ کے آپ اس کا صدقہ کرو، ٹھیک ہے. اب ہم ہی اس کا گوشت لیں اور خود ہی اس کا صدقہ کریں تو ایسا نہیں ہوتا. ایک بندہ خود صدقہ کرے اور ایک عمل پڑھائی کر کے صدقہ کرے، امپیکٹ الگ ہوتا ہے. اب وہ وہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ رابطہ پیسے نہیں بھیج سکتے، تو ہم ان کا کافی حد تک چھوڑ ہی دیتے ہیں. کافی پرابلم آتی ہے کیونکہ یہ پیسے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ، یہ ان کے لیے صدقہ ہوتا ہے. آپ بتاؤ، صدقہ 100 بلائیں ٹالتا ہے، یہ بڑا ایک خطرناک کام ہے. کوئی کسی کے لیے پڑھائی کرنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. امریکہ سے
یو کے سے, جرمنی سے, سعودی عرب سے. حالانکہ سعودی عرب اس چیز کی کافی زیادہ ممانت ہے, لیکن جو لوگ جادو اور جنات کا شکار ہیں پاکستان میں, ابھی ریسنٹلی ایک کیس جنگ سے آیا میرے پاس. وہ کیا کیس؟ لڑکی, نام نہیں ہے اس کا, میں یہاں پہ بتاؤں گا, اس کے رشتہ داروں نے عمل کر دیے اور اس کو پتا چلتا تھا کہ جو میرے اوپر عمل کر رہا ہے اس کو نظر آتا تھا. اب یعنی کہ جس بندے کے اوپر بعض لوگوں کی نا اللہ تعالیٰ نے سکس سینس اور روحانیت بڑی تیز کی ہوتی ہے, اس کو پتا چل جاتا تھا کہ میرے رشتہ داروں میں سے کس کس نے عمل کیا ہے اور کون کون میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے, کون کون نیگیٹو سوچ رہا ہے. 5 سال سے وہ اس چیز اور اس کرب سے گزر رہی تھی, لیکن کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں تھی روک نہیں پا رہی تھی. اور جو لوگ مختلف عاملین آتے تھے وہ وقتی تعویذ وغیرہ تو دے دیتے تھے, لیکن پراپر علاج تو نہیں ہو رہا تھا. اب 5 سال سے گھر اس کا برباد, بچے اس کے بیچارے کے رولے ہوئے, اور وہ واپس اپنے گھر ادھر آ کے بیٹھی ہوئی تھی. تو ویسے وہ گجرانوالہ شادی ہوئی تھی تو رہتی وہ جھنگ تھی. تو جب ہم نے اس کی عمل کیا تو وہ حاضر ہو گئے جنات, انہوں نے پھر بتایا کہ ہم اس کو بتا بھی رہے تھے اور ان لوگوں نے عمل کیے. تو پھر ہم نے وہ عمل ختم کر دیے, اور جب عمل ختم کر دیے وہ ٹھیک ہو گئی. تو اب الحمدللہ میں نے پھر اس کو کہا کہ اپنی روحانیت, کیونکہ ایسے کئی لوگوں کی روحانیت بڑی تیز ہوتی ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں نا, جن کو منظر بہترین چلتا ہے, تو میں نے کہا اپنی روحانیت بڑھاؤ, کیونکہ میں روحانیت بھی سکھاتا ہوں اور میرے بیچوں لوگ جو ہے جو روحانیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لوگوں کے علاج بھی کرتے ہیں. تو میں نے پھر اس کو پہلا عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کروایا کہ یہ پڑھائی کرو تاکہ تمہاری کاموں کی رکاوٹیں اور نیگیٹیوٹی دور ہو. پھر میں نے اس کو دوسرا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کروایا تاکہ تمہارے کاموں میں اللہ کی مدد ہو. 2-3 عمل کروائے, اس کی روحانیت بہتر, اب اپنے گھر بھی آباد ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ناکام بھی نہیں کریں گے. میں اس لیے کہتا ہوں لبیبہ کہ ہر بندے کو روحانیت سیکھنی چاہیے, ہر بندے کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ میں روحانی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں تو میں ہی روحانیت سیکھوں یا مجھے ہی روحانیت آنی چاہیے. آپ کو بھی اتنی ہی آنی چاہیے, بلکہ یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی, اس کی سٹیج در سٹیج در سٹیج ہے. اب جتنا اللہ کے قریب جاتے جاؤ گے اتنا ہی پالا آپ کو بڑے شیطان کے ساتھ پڑتا جائے گا. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر 5 سال سے جنات کا بصیرہ تھا یا کسی نے جادو کروایا ہوا تھا, تو کسی بندے کے اوپر جب جادو ہوتا ہے یا جنات مسلط ہوتے ہیں, سب سے پہلے کیا نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں؟ دیکھو اس کی تو بیش بہا نشانی ہے, اس کا تو میں اگر گنانے پہ آ جاؤں نا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. ایسی نشانیاں جو انسان اگنور کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے کئی لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے جنات مسلط ہیں. خواب میں سانپ آنا, چھپکلی آنا, کاکروچ آنا, جانور دیکھنا, اڑنا, اونچائی سے گرنا, پتلے نظر آنا, قبرستان نظر آنا, اور شیطانی جنات نظر آنا. اور بہت سے لوگ تذکرہ نہیں کرتے, ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں, بچیاں ہوں یا بچے ہوں, کہ ہمارے معاملات جس طرح یہاں پہ شادی نہیں ہوئی مگر شادی شدہ کے معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ ایک بڑا ایک عجیب سا, نہیں لوگ بتاتے, ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ ایسے تو یہ تو کچھ ایسے ہیں. جسم کے اوپر کٹ لگنا, خون کے چھینٹے پڑنا, پانی پڑنا, اور کپڑوں کا کٹ جانا, اور گھر سے خوف وحشت آنا, آنکھیں بند ہوتے ہی ایسی چیزوں کا مسلط ہو جانا, سینے پہ دباؤ ڈالنا, اور بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اکیلے پن کا خوف, جنات ہوتے ہیں اور آ کے خوف ڈالتے ہیں. یہ جادو کی علامات ہیں. جادو کی اب مختلف علامات ہیں. ایک جگہ پہ جادو لوگ کرتے ہیں صرف تعویذات کے ذریعے, تعویذات کا اثر ہو, کہ صرف تعویذات کا اثر ہوتا ہے. ایک جگہ پہ جادو کرتے ہیں, تعویذ کرتے ہیں کہ تعویذات اور جنات کا اثر ہو. یعنی یہ 2 الگ چیزیں, 2 علیحدہ چیزیں ہیں. صرف تعویذات, صرف کام روکنے کے لیے تعویذات کا عمل کرنا, پھر کام روکنے کے لیے یا جادو کے لیے تعویذات پلس مخلوق, وہاں پہ کلام پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کئی لوگ کام روکنے کے لیے ایسے عمل جیسے تالا لیتے ہیں اور اس کا تالے کے اوپر عمل کر کے اس کو بند کر کے پانی میں بہا دیتے ہیں. تالے کو پانی میں بہا دیا اور چابی کو کسی ویران جگہ پہ پھینک دیا. جب تک وہ تالا نہیں کھلے گا کام نہیں کھلتا.
اسے بندش کا عمل کہتے ہیں، رزق کی بندش کا. ایک بندہ اتنا پریشان ہے اپنے رزق کے معاملات کی وجہ سے، وظیفے پڑھائیاں کر کر کے تھک گیا، اور ہوا کیا، عامل نے تالا اور چابی لی، تالے اور چابی کے ساتھ ہی کٹھے اس کے اوپر پڑھائی کی، کام اس کا باندھا، اور پھر تالے کو جو ہے وہ کسی ایک شہر میں پھینک دیں گے، چابی کو کسی دوسری شہر پھینک دیں گے، کسی ایک علاقے میں پھینک دیں گے، دوسرا دوسرے علاقے میں. ہوگا کیا، جب تک کہ وہ تالا نہیں کھلے گا کام نہیں کھلے گا. اسے کہتے ہیں کہ آپ کا کام باندھ دیا ہے. اسی طرح کے عمل جو ہے شادیوں پہ کر دیتے ہیں لوگ، اسے بندش کا عمل کہتے ہیں. شادی، بچیاں گھر بیٹھی ہیں. ایک بات یاد رکھنا، جب تک اللہ نہ چاہے ہوتا کچھ بھی نہیں ایسے ہے، ہی ہے۔ لیکن بندے کا بیڑا غرق بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو غلط کام کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت والے دن سزا بھی تو دینی ہے نا. جس کے اوپر کیا جاتا ہے اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. وہ پھر دعائیں کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے. لیکن ہوتا کیا ہے، عمل ہوا ہوتا ہے. اب عمل کا توڑ تو عمل سے ہوتا ہے. وہاں پہ جس عمل کی مخلوق بلا کے عمل جو ہے وہ پڑھائی کرتا ہے کہ اس کے اوپر بندش کا عمل ہے، تو وہ بندش کی جو کاٹ ہے اس کے مطابق پڑھائی کرے گا. اب مثال کے طور پہ وہاں پہ چہل کاف پڑھا ہے تو وہ اس کی پڑھائی چہل کاف سے ہی کرے گا. اب ظاہری بات ہے کہ ایک بندے کی روزانہ کی تعداد 500 مرتبہ پڑھنا ہے چہل کاف، اور اس کا اپنا معمول 1000 ٹائم پڑھنا ہے، تو اس کی پاور زیادہ ہوگی جو اس کا بڑا عمل ہے. ایک بندہ آیت الکرسی ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے، ایک بندہ آیت الکرسی ایک دن میں 1000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، تو جس کی پاور زیادہ ہوگی وہ پھر اس عمل کی کاٹ کر لیتا ہے. اچھا، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو سے ہی ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف جو ہے جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. جادو کا توڑ جادو سے، افریقی جادو سے ہی اپنا توڑ کریں گے، ظاہری بات ہے. تو جادو تو بڑھتا جائے گا. وہ تو وہاں کا ہے نا، بنگالی سے ہی کریں گے. ان کو کیا پتا اسلام کی طاقت کا، ان کو کیا پتا کلام کی طاقت کا، ان کو کیا پتا نوری علم کیا آتا، ان کو کیا پتا قرآن میں کیا طاقت ہے. جو قرآن کی پاور پہ یقین رکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا کہا ہے. صرف یہ شفا جو ہے روحانی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے علوم کا منبع قرآن مجید میں رکھا ہے. یہ جو جادو کا توڑ جادو سے کرتے ہیں نا، ہوتا پتہ کیا ہے، وہ پھنسے ہی رہتے ہیں. وقتی طور پہ اس مصیبت اور پریشانی سے نکل جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی دوسری مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. آپ نے رستہ کیوں غلط اختیار کیا؟ اچھا، سب سے خطرناک ریسنٹ کوئی جادو کا کیس آیا آپ کے پاس؟ ہاں بالکل، میرے پاس جو ابھی کا کیس آیا وہ ایک لڑکا، اورنگزیب نام اس کا، اور وہاڑی کا. اور مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ ایک عامل اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ روزانہ پڑھائیاں کرتا ہے. ہوا یہ کہ اس نے 20 علاج کروائے، ٹھیک نہیں ہوا. مجبوراً مجھے ہر مغرب کے وقت اس کی کال بیچارے کی آتی ہے، مجھے حصار کرنا، نہ بھی آئے مجھے اس کا حصار کرنا پڑتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، اور اگلے دن پھر حصار کرنا پڑتا ہے. میں اس کی پڑھائیاں روزانہ کر رہا ہوں، میں اس کے عمل اور پڑھائیاں واپس بھیج رہا ہوں، لیکن عامل مزید پڑھائیاں کری جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے، اس سے کاروبار نہیں چل رہا، کام نہیں چل رہے، صحت خراب رہتی ہے، اور دماغ گھوم جاتا ہے، گھر سے باہر نکل جاتا ہے، پریشر اتنا ہوتا ہے، اتنی نیگیٹیوٹی. اور میڈیکلی تو کرا کے بیچارہ تھک گیا تھا. جب پتہ چلا روحانی ہے تو پھر اس کا روزانہ میں حصار کرتا ہوں. عامل بدلہ لے کیوں رہا ہے؟ اچھا ہاں، یہاں پہ کہ عامل کیوں بدلہ لے رہا ہے، دشمنی، عامل کی دشمنی، پڑھائیاں، اور وجہ جائیداد، پیسہ، دولت اس کے پاس ہے، کو پیچھے لگ گیا، اور پتہ چل جائے نا کہ اس کے پیچھے یہ عمل ہے، تو دوسرے کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس بھی عمل ہے. ایک دفعہ شک پڑ جائے انہیں پڑھنا ہی پڑھنا میرے خلاف. وہ پڑھائی، یہ تو پڑھائی جو ہے ساری عمر نہیں ختم ہوتی، یہ تو جنگ ہے. اس کے لیے یہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے تو یہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی روحانی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اسپریچول پاور والے کی ضرورت ہوتی ہے، فیض والے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بندہ جو خود سے پڑھائی کر رہا ہے اور ایک بندہ کسی بابے بزرگ کے کہنے پہ کر رہا ہے، اس کی پاور تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے. مطلب کسی فقیر کی بد دعا ہے جو ہے وہ آپ کا بہت کچھ بیڑا گرک کر دیتی ہے، اور فقیر کی دعا بھی تو تار دیتی ہے. تو ہوتا یہ ہے، جو پیچھے بابا ہوتا ہے نا،
اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی بڑا بزرگ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے معاملات میں آپ کا روحانی ساتھ دے. میں نے وہ بھی لوگ دیکھے ہیں جو خود سے پڑھائیاں کرتے ہیں, خود سے وظیفے کرتے ہیں اور خود سے اپنا روحانی علاج کرتے ہیں. روحانی علاج کرتے کرتے وہ اپنا اور زیادہ بیڑا کر دیتے ہیں. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ کسی کی باقاعدہ رہنمائی میں روحانی علاج کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہو, کوئی پڑھائی کرنی ہو, کوئی ذکر کرنا ہو تو صاحب علم سے پوچھ لیجئے. اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جنات ہمیں آ کر ساری معلومات دیتے ہیں. یہ جنات کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اسپائی ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ویسے بھی مشہور ہے کہ جنات آسمان تک جاتے ہیں اور وہاں کی خبریں جو ہے وہ لے کر آتے تھے اور وہ پھر شہاب ثاقب جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ کچھ خبریں پتہ چلتی ہیں ان کو. اور وہ بھی آج کل لوگوں کی عبادت تو ریاضت تو اتنی ہے نہیں, تو خبریں جو ہے وہ آپ کا کرین جو حمزاد ہے نا وہ بھی بڑی دے دیتا ہے. اوکے. اور جن لوگوں نے حمزاد کا علم کیا ہوتا ہے نا وہ اس چیز کو بڑا اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ سارا کچھ بتا دے گا, آپ کھا کے کیا آئے ہو, آپ پی کے کیا آئے ہو, آپ سوچ کیا رہے ہو. تو یہ حمزاد کے اوپر بھی ایک پورا پروگرام ہے کہ حمزاد کو کیسے قابو کیا جاتا ہے. بلکہ حمزاد کے اوپر مجھے یاد آیا ایک حمزاد کا ریسنٹلی واقعہ. ایک بندہ میرے پاس آیا, وہ کہہ رہا جی میں ہر وقت اپنے آپ کو نا کنویں میں لٹکا ہوا دیکھتا ہوں. میں نے کہا کنویں میں لٹکا ہوا؟ کہتے جی میں سفر کر رہا ہوں, آفس بیٹھا ہوں یا کہیں بھی جاؤں تو میں ایسے ہی محسوس کرتا ہوں میں اندھیرے میں ہوں اور کنویں میں لٹکا ہوں. میں حیران کہ یہ کیسے ممکن ہے. میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی, چیک کیا اپنے کلام, مختلف کلام جس کا مجھے تشخیص کے اعمال ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کہ کسی عامل نے اس کے حمزاد کو قید کر کے پکڑ کے کنویں میں الٹا لٹکایا ہوا ہے. او مائی گاڈ, ایسا بھی ایسا پاسبل بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, پاسبل کیوں نہیں ہوتا. اب وہ بندہ جب کبھی اپنے آپ کو آنکھیں بند کرتا, تصور میں دیکھتا تو الٹا لٹکا ہوا دیکھتا ہے اور اس کو خواب بھی یہی آتے ہیں کہ وہ الٹا لٹکا ہوا ہے. اب حمزاد ادھر قید پڑا ہوا ہے اور وہ بندہ باہر کام کر رہا ہے, ترقی کوئی نہیں ہو رہی, حالات خراب ہیں, وحشت, خوف, ڈر, تو حمزاد قید کر لیے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا حمزاد کو اب چھڑوانا کیسے ہے, اس کو نکالنا کیسے ہے. تو جادو کے علاوہ روحانی دنیا میں یہ بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. حمزاد قید ہو جاتے ہیں, حمزاد پاورفل ہو جاتے ہیں, حمزاد کو پاور دی جاتی ہے, حمزاد سے کام لیے جاتے ہیں. اب حمزاد کا علم بہت کم لوگوں کے پاس ہے اور اس کو عملیات کی دنیا میں حمزاد کا جو علم ہے بڑا عمل کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس حمزاد کا علم. اچھا, عملیات کی دنیا میں ایک عمل ہے ڈھایا. اچھا, یہ ڈھایا اس طرح کا عمل کہتے ہیں کہ 2.5 سیکنڈ میں کام کروانا اللہ سے, یا جیسے بھی آپ نے کلام سے 2.5 منٹ میں, 2.5 دن میں, 2.5 سال میں. جس طرح کام کروائے جاتے ہیں نا اسی طرح کام روکے بھی جاتے ہیں. 2.5 سیکنڈ میں کام بند, 2.5 سیکنڈ 2.5 منٹ میں, اور کام کھولے بھی جاتے ہیں, بند بھی کرواتے ہیں لوگ. لیکن یاد رکھیے سب کاموں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دیتا ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں. آزمائش اللہ تعالیٰ نے, یہ دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے. اس دنیا میں آپ اچھا کرو گے تو آپ کو ریوارڈ اچھا ملے گا, اور برا کرو گے تو ریوارڈ برا ملے گا. کئی جنات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جب حاضر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی کسی نہ کسی جسم کی قربانی دو. اس طرح کے بھی جن ہوتے ہیں. تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, کئی عامل لوگوں کی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کٹی ہوتی ہے, وہ اپنی انگلی کاٹتے ہیں خود کے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کے کام کریں گے, آپ ہمارے لیے کیا قربانی دو گے. اتنا خطرناک کام ہے. بتاؤ, ایک بندہ خود اپنے اعضاء کاٹ رہا ہے, کیا یہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اور آپ عملیات اور پاور کے چکر میں اتنا دور چلے گئے ہو. اور جب آپ دنیا سے جاؤ گے, یہ دنیا تو عارضی سفر ہے نا, دنیا سے جاؤ گے تو یہ سارے اعمال, یہ ساری چیزیں دنیا میں سے تو کام لے لو گے نا, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی قبر پہ. میں یہ ایک اور کہ کیا مجھے یاد آ گئی, ایک عمل تھا بہت مشہور, لوگوں کے اچھے برے سارے کاموں میں لگا رہتا ہے. لبیبہ جب وہ فوت ہوا تو یقین جانو کہ اس کی قبر کی ڈھیری ایسے جیسے چیزیں آ کے وہ ختم کر رہی ہیں اور نوچ رہی ہیں. یہ عجیب, یعنی کہ اتنے کہ اس نے جنات قابو کیے ہوئے تھے کہ وہ جب تو زندہ تھا تو حفاظت کرتا رہا,
لوگوں کے علاج اور حفاظت کرتا رہا. جب چلا گیا تو وہ مرنے پہ اس کی وہ کہتے ہیں نا ڈیڈ باڈی سے بھی بدلہ لینا تھا. وہ ہر دوسرے تیسرے دن پتہ چلتا تھا کہ اس کی جو قبر کے اوپر مٹی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. اچھا مٹی سے یاد آئے مسان کی ہانڈی، یہ بھی کہتے ہیں مردے کی راکھ سے جو جادو ہوتا ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. بہت خطرناک ہوتا ہے. قبروں کی مٹی کا استعمال لوگ کرتے ہیں, قبرستان کی مٹی کا استعمال کرتے ہیں, مسان یہ کالے جادو والے استعمال کرتے ہیں, مسان مڑی مسان, اور وہ پھر وہ کلام پڑھتے ہیں مڑی بنا مسان بنا جادو بنا ٹونا بنا, پتہ نہیں کس طرح کے ان کے کلام ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب قسم کے. اس سے اچھا تو آپ سورہ مزمل پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو. اللہ تعالیٰ اچھا وہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جادو کے توڑ کے علاج جادو کے توڑ کے چکر میں نا وہ بھی اسلام سے دور ہوئے ہوتے ہیں. تو میں یہ یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قسم کا جادو ہو, نیلا ہو پیلا ہو کالا ہو سرخ ہو, سارے جادو جو بھی ہوں, قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے, سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے, اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات سے شروع کیا جائے, اور پھر آیت الکرسی پڑھی جائے. اس کے بعد آپ سورہ مزمل پوری نہیں آتی تو جو ہے وہ پہلی 9 آیات پڑھ لو وکیلا تک, سورہ یاسین یبصرون تک پہلی 9 آیات پڑھ لو, قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں پڑھ لو, اور سورہ فلق سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لو, اول و آخر درود ابراہیمی. اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دنیاوی کاموں کے لیے اتنی مجرب, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, بڑی مجرب ہے. یا بدیع السماوات والارض یا نور السماوات والارض, اتنی زبردست پاور ہے. سلام پڑھ لو, سلام قولا من رب رحیم, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی المرسلین, سلام علی سلام. اتنی پاور, بالکل اللہ کے امنت جو باللہ کلام ہے اس العظیم میں وکفرت بالجبت جتنی طاقت ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم. اتنی زبردست پاور ہے. حزب البحر, یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم, اتنے زبردست اسم اعظم ہے. یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم انت ربی و علمک حسبی و نعم رب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم. اتنی زبردست حزب البحر میں طاقت. درود تنجیدہ کمال, درود مقدس, بٹ سارے کلام میں پاور ہے. لیکن کسی سے پوچھ کے, آپ کا استاد ہونا چاہیے. میں نا روحانیت کو نا آپ بغیر استاد کے نہ کرو یہ کام. اگر آپ نے عملیات کرنے ہیں نا, وظیفے کرنے ہیں, تو آپ نہ کسی سے پوچھ کے کرو, ورنہ آپ نماز پڑھو. کون روکتا ہے؟ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھو, نوافل پڑھ لو, 2 نفل بندہ توبہ کے پڑھتا ہے, استغفار. مسجد میں جاؤ تو 2 نفل پڑھ لو, قرآن پاک کھلا پڑھ لو, تلاوت کر لو. یہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے جو ہے آج سورہ ناس 100 مرتبہ پڑھنی بطور وظیفہ. بطور وظیفہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا تو استاد ہونا چاہیے. دیکھیں بغیر استاد کے اگر آپ دیکھو بہت سی احتیاطیں ہوتی ہیں نا وظیفہ کرنے میں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر پہ کچھ چیزیں رکھ لو اسپیسیفک, تو وہ بھی احتیاط ہو جاتی ہے. اونٹ کی ہڈی رکھ لو, یہ خوشبو جلا لو, یا یہ کچھ نمک رکھ دو گھر کے کونوں پہ, تو پھر جنات نہیں آتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اورا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے گھر میں تلاوت لگی ہو تو اورا جو ہے وہ روحانی ہو جائے گا, اور گھر میں گانے لگے ہوں تو فرق نہیں پڑے گا. بے شک. اور کئی لوگ نمک رکھتے ہیں, واش روم میں نمک رکھتے ہیں کہ وہاں نیگیٹو چیزوں کو, نیگیٹو اورا کو پکڑا جائے, تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے. کئی لوگ باقاعدہ گھر میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا روحانی علاج میں کئی جگہوں پہ تعویذات جو کہ شیطانی اثر جسم پہ بھی ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ کندھوں پہ جنات بیٹھے ہوتے ہیں, ٹانگوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آنکھوں پہ, سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کہا جاتا ہے پانی میں نمک ڈال کے نہلاؤ. اور کئی تعویذ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اثر کو ختم کرتے ہیں, اس سے نہلایا جاتا ہے. اور کئی جگہ پہ جسم پہ مل کے نا رب کر کے ان کو جلایا جاتا ہے تاکہ جسم کے اوپر شیطانی نیگیٹو اورا ختم ہو. اور کئی جگہوں پہ گوشت کا صدقہ دیا جاتا ہے کہ جو چیز مسلط ہے, کہتے ہیں نا صدقہ 100 بلاؤ کو ڈالتا ہے, جو چیز مسلط ہے اس کو پڑھ کے 7 دفعہ دائیں بائیں وار کے ویران جگہوں پہ. کئی جگہوں پہ دالوں کا صدقہ, کالے ماش کا صدقہ دیا جاتا ہے شیطانی چیزوں کا اثر ختم کرنے کے لیے. تو یہ گھر کے اورا کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ گھر میں اونٹ کی ہڈی جو ہے اس کے اوپر وہ کچھ لوگ آیات بھی لکھ لیتے ہیں, ویسے رکھ دیتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے, وہ اس چیز کا اثر. اور کئی لوگ اگربتیاں پڑھ کے گھر میں
اگربتیاں، خوشبو جو ہوتی ہے نا، خوشبو شیطانی چیزوں کو بھگاتی ہے، شیطان دوڑتا ہے گندگی والی جگہ پہ. جس طرح ویرانی آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے گھر ہوں، ویرانگی ہو اور وہاں پہ جالے لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ الو اور وہ چمگادڑوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نا کہ گھر کو صفائی کیوں نصف امان کہا گیا. اور اسی طرح بندے نے بھی اگر صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، وائٹ کلر میں کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، آپ کا احرام وائٹ کلر میں، آپ نے وائٹ کلر کا جمعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے فیوریٹ کلر وائٹ کلر میں کپڑے پہنے ہوں اور خوشبو لگائی ہو، پاک صاف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور فرشتے آتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ہپنوٹزم اور جادو جنات کے ریئل لائف کیسز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.